बस मैं पाकिस्तान की एक बड़ी क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। इसने फोन पर बात करते हुए मुस्कुरा कर कहा। साथ साथ नजरें खिड़की से नीचे तक रही थीं। आखिर क्या खप्त हो गया है तुम्हें? छोड़ दो ना अपनी जिद। फोन की दूसरी तरफ से सवाल हुआ था और मुंतहा बेअख्तियार मध्यम से कहका लगा बैठी। क्या करूं यार, दिल के हाथों मजबूर हूँ। दिल करता है सब जुराइम करने वालों का भयानक चेहरा दुनिया के सामने रख दूं। मुंतहा ने मुस्कुराते हुए कहा और बेसाख्ता मुस्कुराहट थमी, क्योंकि नजरों का गहरा तसादुम जो अजलान हैदर से हो गया था वो इसे ही देख रहा था। हूँ, घर का निकम्मा लड़का। मुंतहा नाक सुकेड़ कर बड़बड़ाई। क्या हुआ? फोन पर दूसरी तरफ से सवाल हुआ था। यार, अपने एक निकम्मे कजन को देख लिया। मुझे समझ में नहीं आती ये लड़का चला किस पर गया है। काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। चचा इस लड़के से तंग है। इस घर में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं और इन सब में हमारा अजलान हैदर सबसे निकम्मा रह गया है। ना सिर्फ पढ़ाई में सिफर, बल्कि हर काम में ये लड़का सिफर है। मुंतहा की आवाज में उलझन वाज़ेह थी। क्या हो गया है मुंतहा? तुम तो कभी किसी के लिए ऐसे बात नहीं करती। मुंतहा की दोस्त मारिया ने कहा। यार, सारा घर इस लड़के की वजह से परेशान है। चचा का बीपी इसको देखकर शूट कर जाता है, लेकिन ये आवारा कुछ ना करने की कसम खाकर बैठा है। मुंतहा ने गुस्से से कहा और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके कॉल काट दी। वो बात करते करते खिड़की से दूर हो गई थी। अब फिर मोबाइल यूज करते करते खिड़की में आ खड़ी हुई तो नीचे लॉन का मंजर वाज़ेह था। इसने मोबाइल से नजर हटाई और लॉन का मंजर देखकर इसका खून खौल गया। अब ये क्या नया तमाशा लगाया था इस लड़के ने? सामने ही अजलान हैदर एक चेयर पर सुकून से बैठा था, जबकि दूसरी कुर्सी पर टांगे फैलाई हुई थी और वो आसमान को तक रहा था। बड़ा बेपरवाह सा अंदाज था जनाब का। एक हाथ में सिगरेट जल रहा था, जबकि दूसरे हाथ में वो लाइटर जला रहा था। मुंतहा जो अजलान हैदर से पूरे 2 साल बड़ी थी, अपनी बड़ाई के जाम में नीचे उतरी। इरादा हमेशा की तरह अजलान को झाड़ पिलाने का था, जिसे वो खामोशी से सुन भी लेता था। मुंतहा तन फन करती नीचे आई। रात के 10 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरों में आराम के लिए चले गए थे। वो बाहर लॉन में निकल आई। क्या हो रहा है ये? सख्त लहजे में सवाल हुआ और इसकी सर्द आवाज पर अजलान हैदर ने चौंक कर मुंतहा को देखा, लेकिन अंदाज में रत्ती फर्क ना आया। पाँव नीचे करो। बड़ों के सामने बैठने की तमीज भी भूल गए हो? मुंतहा ने तासुफ से कहा और अजलान ने किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह कुर्सी पर से पैर नीचे उतार लिया। इसकी फर्माबरदारी ने मुंतहा के हौसले बुलंद किए। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में स्मोकिंग करते हो? मुंतहा ने तिनक कर कहा। मैं बाहर जाकर कर लेता हूँ, अजलान ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ा। शाबाश! क्या फर्क है अंदर और बाहर में। घर में तो चंद लोगों के सामने बदनाम हो रहे हो, बाहर जाकर क्या सारे मोहल्ले में हमें बदनाम कराना है? मुंतहा ने गुस्से से कहा। आपको मसला किस चीज से है, मेरे स्मोकिंग करने से या घर में करने से? अजलान ने गहरा कश लेते हुए कहा। शट अप! बंद करो इसको। घर में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ये बात तुम्हें पता है। और ये घर शरीफों का है, यानी कि बाहर भी स्मोकिंग पर पाबंदी है। शर्म करो अजलान। क्यों चचा का जीना हराम किया हुआ है? पिछले 5 साल से तुम एक डिग्री मुकम्मल नहीं कर पाए। नौकरी कैसे करोगे? आखिर कब तक चचा तुम्हारा खर्चा उठाएंगे? मुंतहा ने हमेशा की तरह इसे बातें सुनाई। अजलान ने सर्द सांस खारिज की और एक नजर मुंतहा मंजहर को देखा, जो इससे उम्र में सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन देखने में तो इससे छोटी लगती थी। जर्नलिज्म पढ़कर अपने आप को कोई तोप समझने लगी थी। आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? अजलान ने उक्ताए लहजे में पूछा। तुम कभी नहीं सुधर सकते, मुंतहा ने अफसोस से कहा। तो क्यों वक्त जाया कर रही हैं? जाएं यहाँ से जाकर अच्छी किताबें पढ़ें। अजलान ने बेजारियत से कहा और आगे बढ़ गया। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। मुंतहा ने जुमला कसना जरूरी समझा, लेकिन अजलान सिगरेट का गहरा कश लेता घर के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन पीछे मुंतहा की बा आवाज बुलंद हड़बड़ाहटें वाज़ेह थी। ये मंजर शाह हाउस की डाइनिंग टेबल का है। जब इस टेबल पर सब नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए तो हर तरफ गहमा गहमी नजर आई। अरे मेरे अजलान को तो कोई उठा दो। ताई अम्मा, मुंतहा और हादी की अम्मा ने नाश्ते से हाथ रोककर कहा।
اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے سب گھر والے اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بھابھی کیوں ماحول خراب کر رہی ہیں؟ پڑا سو رہا ہوگا، کون سا آپ کے پیغام پر اس نے اٹھ کر آ جانا ہے؟ حیدر صاحب نے غصے سے کہا۔ انہیں اپنے بیٹے کی کوئی ایک ادا بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اچھا نہیں لگتا حیدر، سب ساتھ ناشتہ کریں، بن ماں کا بچہ ہے، میں خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ کیوں سائمہ؟ تائی نے چھوٹی چچی کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، بے شک آپ لوگ 3 بھائی ہوں، لیکن یہ بچے سب برابر ہیں اس گھر میں، اور ہمارا ازلان تو ویسے ہی اکیلا ہے اور بچپن میں ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا، تو کیا اب ہم بھی اس سے کنارہ کر لیں؟ چچی نے جذباتی ہو کر کہا تو بابا جان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چچا نے بھی اس بات میں سر ہلایا، جبکہ حیدر صاحب جو ازلان کے والد تھے اور منجلے چچا تھے نفی میں سر ہلانے لگے۔ منتہا گڑیا جاؤ بھائی کو اٹھا کر آؤ۔ ہادی بھائی کی بات پر منتہا کے چہرے کے زاویے بگڑے، جیسے کچھ میٹھا کھاتے کھاتے کڑوی چیز منہ میں آ گئی ہو۔ بھائی ناشتہ کرنے دینا، منتہا نے اٹھلا کر کہا۔ جاؤ پہلے بھائی کو بلا کر لاؤ، ہم تب تک ویٹ کر لیتے ہیں۔ اسے بتاؤ آج امی اور چچی نے مل کر حلوہ پوری کا اہتمام کیا ہے۔ ہادی نے مسکرا کر کہا اور مجبوراً منتہا کو اپنی جگہ سے اٹھنا ہی پڑا۔ باقی سب باتوں میں لگ گئے اور وہ بڑبڑاتی ہوئی دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بندہ سکون سے ناشتہ بھی نہیں کر سکتا، لاڈ صاحب جو اٹھا کر لاؤ۔ بھلا وہ کوئی بچہ ہے جسے اٹھایا جائے؟ خود نہیں پتا کہ آج اتوار ہے تو سب کو ناشتہ ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ منتہا با آواز بلند بڑبڑا رہی تھی، تبھی کسی سے زور سے ٹکرائی، اور جس سے ٹکرائی تھی وہ کوئی اور نہیں ازلان حیدر تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ دانت کچھ کچاتے ہوئے پوچھا۔ معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے ٹکرائی ہیں، میں آپ سے نہیں، ازلان نے کہا اور سائڈ سے نکلنا چاہا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو نکمے انسان؟ منتہا نے غصے سے کہا اور سیڑھیاں اترتے ازلان نے پلٹ کر اسے مسکرا کر دیکھا۔ نکما انسان، ازلان نے مسکرا کر کہا اور نیچے اتر گیا۔ الو کا؟ نہیں، یہ خود ہی الو ہے، چچا تو بہت اچھے ہیں۔ منتہا نے غصے سے سوچا اور نیچے کا رخ کیا۔ جب وہ ٹیبل پر پہنچی تو سب ناشتے میں مگن نظر آئے۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ تو ہوا، لیکن اس نے سب کچھ نظر انداز کیا اور ردا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ردا اور ازلان ہم عمر تھے۔ ردا چھوٹی چچی کی بیٹی تھی اور ازلان کی ہم جماعت بھی، لیکن چونکہ ازلان سپلی لینے میں ماسٹر تھا، اس لیے ردا کا ایم اے کب کا کر چکی تھی، جبکہ ازلان کا بھی ایم بی اے نام مکمل تھا۔ ہادی اپنے والد کا بزنس سنبھال رہا تھا، ساتھ ساتھ چچا کے بزنس کو بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ ازلان کا کام فی الحال آوارہ گردی تھا۔ ہادی گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد کا نمبر منتہا کا تھا، اور پھر ردا اور ازلان کا، اور پھر ردا کا ایک چھوٹا بھائی شہیر تھا جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ شاہ ہاؤس میں 3 بھائی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے، لیکن حیدر صاحب کی بیوی جو ازلان کی امی تھی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اس لیے ازلان چچیوں کے رحم و کرم پر پلا بڑھا تھا، اور چچیاں بھی ازلان پر جان دیتی تھیں۔ منتہا بیٹا بھائی کو حلوہ پاس کرو۔ امی کی آواز پر منتہا نے چونک کر انہیں دیکھا اور حلوے کا خالی باؤل ازلان کو پاس کیا، جسے دیکھ کر ازلان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا چچی، میں دوست کی طرف جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ ازلان نے صبر کا ملاحظہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ مزید اپنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا۔ صاحبزادے، کرتے دھرتے تو آپ کچھ ہے نہیں، پھر یہ کون سا اہم کام ہے جو آپ کو کرنے جانا ہے؟ چچا نے طنز کے تیز چلائے اور منتہا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ردا کو ٹھونگا مارا جس کے چہرے پر خود بھی مسکراہٹ تھی۔ کچھ پرسنل کام ہے بابا، ازلان نے نرمی سے کہا۔ وہی پوچھ رہا ہوں کیا کام ہے؟ آخر کب چھوڑو گے آوارہ گردی؟ کب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا؟ کب تک ہادی تمہارے حصے کا کام کرتا رہے گا؟ بابا نے غصے سے کہا۔ ازلان نے سختی سے مٹھیوں کو بھیجا اور اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے حیدر؟ جوان اولاد ہے، سب کے سامنے کیسے بات کر رہے ہو؟ تائی ابا نے چچا کو کہا تو انہوں نے فرت سے ہنکارا بھرا اور ازلان خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اپنی بائک لے کر جانا، میری گاڑی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ پیچھے بابا کی بات اس نے سنی تھی اور خاموشی سے اپنی بائک نکال کر گھر سے نکل گیا۔ سب جانتے تھے اب ازلان رات تک بھی گھر واپس نہیں آنے والا۔ کام ہو گیا؟ سرد لہجے میں سوال ہوا۔ جی سر، سب کام ہو گیا، لسٹیں بن گئی ہیں، بس گروپس میں میسج کرنے ہیں کہ اس جگہ سے اپنا مال اٹھا لو۔ اس کے خاص آدمی نے مدھم لہجے میں کہا۔
نہیں، آج نہیں، کل میسج کرنا، انتظار کرنے دو سب کو۔ جتنا وقت مال ڈیلیور کرنے میں لگے گا اتنا ہی لوگ بے صبری سے ہمارا انتظار کریں گے، پھر مال اونچے داموں بکے گا۔ ملازم نے اپنے سردار کی بات پر مسکرا کر سر جھکایا۔ سر، اس دفعہ مال بھی منفرد ہے، ایک سگریٹ آپ کو دوسرے ملک کی سیر کرا دیتی ہے۔ ملازم کی بات پر سردار کے چہرے پر نرم مسکراہٹ ابھری۔ باقی لوگوں کو بھی پابند کر دو، میرے آرڈرز کے بغیر مال باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس نے آخری تنبیہ کی اور باہر نکل گیا۔ ملازم اپنے اپنے شیر جیسے جوان مالک کو سرشاری سے دیکھا۔ اس کا سردار کسی پینتھر کی طرح چلتا تھا، اپنی مستی میں مگن لیکن حکومت کرنے والا۔ منتہا، اب کیا نیا مسئلہ پکڑ کر بیٹھ گئی ہو تم؟ منتہا کی دوست نے اس سے پوچھا، جو کان پر پین لگائے ہاتھ میں ڈائری پکڑے کچھ سوچ رہی تھی۔ یار، میں نے تقریباً ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، بس میں کچھ مزید ٹھوس ثبوت اکٹھے کر لوں، پھر پولیس کے سامنے پیش کروں گی۔ منتہا نے سوچتے ہوئے کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو تم؟ دیکھو منتہا، ہمیں ایسے لوگوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ منتہا کی دوست سارا نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ دونوں سارا کے انکل کے نیوز پیپر میں بطور جرنلسٹ کام کر رہی تھیں، لیکن منتہا کو آج کل ڈرگز ڈیلرز کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا، اور وہ یونیورسٹی میں ڈرگز ڈیلرز کے خلاف ثبوت اکٹھا کر چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سارا تمہیں؟ یہی تو ہمارا کام ہے، منتہا نے اٹھلا کر کہا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ایک کالم نگار ہونا الگ بات ہے، لیکن کرائم کے گراؤنڈ لیول پر جا کر کرمنل کر بیٹھ کر کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، سارا نے اسے سمجھایا۔ لو جی، تم تو ابھی سے ڈر گئی، تمہیں جرنلزم پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، منتہا نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی کالے کور والی فائل اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ اس لڑکی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا نے تعصب سے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج وہ پھر سے یونیورسٹی آئی تھی، وجہ ثبوت اکٹھے کرنا تھا۔ ابھی وہ پارکنگ سے گزر ہی رہی تھی کہ سامنے ازلان شہاب نے نکمے گروپ کے ساتھ سگریٹ پیتا نظر آیا، چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ۔ بلا شبہ وہ ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن کوئی منتہا کی نظر سے دیکھتا تو جانتا وہ اس وقت منتہا جو خاندان کی عزت خراب کرتے نظر آیا۔ ازلان کی نظر بھی منتہا پر پڑی اور اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا، جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور یہ بات منتہا کو جیسے آگ لگا گئی۔ وہ تن فن کرتی ازلان تک پہنچی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کڑے تیوروں میں سوال ہوا تھا۔ آپ سے مطلب؟ ایک منچلے نے جواب دیا تو منتہا اور بھڑک گئی۔ یونیورسٹی میں سگریٹ نوشی منع ہے، منتہا نے صبر سے جواب دیا۔ یہ یونیورسٹی آپ کے باپ کی نہیں ہے محترمہ، ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے، ایک اور منچلے نے ٹکرا لگایا اور منتہا کا ضبط جواب دے گیا۔ کیسے بے غیرت بھائی ہو، اور یہ تمہاری بہن پر کیسے جملے کس رہے ہیں، تم انہی کے ساتھ بیٹھے ہو؟ 25 سالہ منتہا نے غصے سے کہا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں آ کر منہ ماری کریں؟ ازلان نے تلخی سے کہا اور چہرے کا رخ پھیر لیا۔ تم انتہائی نیچ انسان ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، منتہا نے نفرت سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ آج وہ یہاں ضروری حقائق جمع کرنے آئی تھی، آج اس کی فائل مکمل ہو جانی تھی، پھر اس نے یہ فائل ایس ایچ او کو جمع کرانی تھی تاکہ وہ جامعہ میں ہونے والی ڈرگز ڈیلرز کو روک سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ تھا کہ کل کے اخبار میں اس کا ایک شاندار سا آرٹیکل بھی پبلش ہو جس کا موضوع درسگاہ منشیات کا گڑھ ہوگا، لیکن ازلان اور اس کے آوارہ دوستوں نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک دو لوگوں سے ملی، ضروری معلومات اکٹھا کی اور 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے اس شخص کا نام پا ہی لیا جو اس جامعہ میں ڈرگز ڈیلر تھا اور اس کا تعلق کسی بڑے گینگ سے تھا۔ نوجوان نسل کو گمراہ کر کے وہ پیسہ کما رہے تھے، لعنت ہو ایسے لوگوں پر، منتہا نے نفرت سے سوچا اور قدموں کی رفتار تیز کی۔ موسم نے یکلخت پلٹی کھائی تھی، دوپہر تک تو بارش کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن اس وقت یونیورسٹی گہرے بادلوں کی چھاؤں میں تھی۔ اب یہ کیا نئی مصیبت ہے، منتہا نے جھنجھلا کر کہا۔ جامعہ تقریباً خالی ہو گئی تھی کیونکہ شام کے 6 بج رہے تھے اور اس ٹائم کوئی ٹرانسپورٹ بھی میسر نہ تھی۔ وہ جھنجھلائی جا رہی تھی جب اس کے پاس بائک رکی۔ اس نے آنے والے کو دیکھا اور چہرے کے تاثرات مزید تلخ ہوئے۔ کیا تکلیف ہے؟ منتہا کا انداز گستاخی سے بھرپور تھا۔ آپ اب تک یہاں پر ہیں، گھر کیسے جائیں گی؟ ازلان نے حیرت سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ تم اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کرو، منتہا نے جل کر کہا۔
सिगरेट पीना अय्याशी तो नहीं होता। अजलान ने सुकून से जवाब दिया। अच्छा, अब बड़ों से बदजुबानी करोगी तुम? मुंतहा ने गुस्से से कहा और इसकी बात पर अजलान धीरे से मुस्कुराया। गुस्ताखी माफ, प्लीज बैठें, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप अकेले कैसे जाएंगी? अजलान ने रसान से कहा, लेकिन मुंतहा आग बगौला हो गई। मैं जैसे मर्जी जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये जो आज तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मुंतहा ने गुस्से से कहा। आपने चलना है या नहीं? अजलान ने बेजारी से पूछा। नहीं, लठमार जवाब, और मुंतहा की उम्मीदों के बरक्स अजलान ने इसकी मिन्नत करने के बजाय बाइक आगे बढ़ा दी और मुंतहा हैरत का बुत बनी खड़ी रही, क्योंकि अजलान हैदर तो जा चुका था। वो दिल ही दिल में 100 गालियां अजलान को दे चुकी थी। सर, काइंडली आप कल ही कार्रवाई करें। मैं नहीं चाहती ये करप्ट लोग चंद पैसों के लिए हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करें। मुंतहा ने एसएचओ से कहा, जो बमुश्किल मुस्कुराए। जी मैडम, ऐसा ही होगा। एसएचओ ने कहा, मैं परसों इन एविडेंसेस को अखबार में भी शाया कराऊंगी, लेकिन आप कल कार्रवाई कर लीजिएगा। मुंतहा ने जल्दी से कहा और उठ खड़ी हुई। आज इसे बहुत देर हो गई थी, रात के 8 बज रहे थे और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। ऊपर से घर वालों के कॉल भी नहीं उठा पाई थी, क्योंकि एसएचओ साहब के दफ्तर में जो बैठी थी। वो रिक्शा पकड़कर घर पहुंची तो अम्मी परेशान हाल लॉन में नजर आई। इनका बस न चला कि मुंतहा का कत्ल कर दें। मुंतहा धीमे धीमे घर में दाखिल हुई। कहाँ थी अब तक तुम? अम्मी ने सख्ती से इसका बाजू पकड़कर कहा। वो वो यूनिवर्सिटी गई थी। मुंतहा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। ये कौन सा वक्त है यूनिवर्सिटी से वापसी का? अम्मी ने गुस्से से पूछा। वो अम्मी, वो जो आपका लाडला है ना बदतमीज अजलान, वो मुझे यूनिवर्सिटी में अकेला छोड़ आया। जरा शर्म ना आई कि मैं शाम 6 बजे कहाँ से रिक्शा का अरेंज करूंगी, मुझे देख कर छोड़ आया। मुंतहा ने जल्दी से कहा और अम्मा ने अफसोस से इसे देखा। इसने ऐसा क्यों किया? मुझे तो हैरत हो रही है कि ऐसी भी क्या लापरवाही। अम्मा ने झुंझला कर कहा और चचा की आवाज पर वो दोनों चौंकी। वो तुम्हें साथ क्यों ना लाया? चचा के सवाल पर मुंतहा चौंकी। जरूर, लेकिन कंधे उचकाकर लापरवाही जाहिर करने का तासुर दिया। चचा जान, शायद वो मुझसे कतरा रहा हो, क्योंकि मैंने आज इसे इसके आवारा दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए जो देख लिया है। मुंतहा ने आंखें घुमाकर कहा और चचा का पारा हाई हो गया। वो तनफन करते अंदर गए और अम्मी ने इसे झिंझोड़ा। क्या जरूरत थी ये बात करने की? अम्मी की डांट को मुंतहा ने नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। अंदर एक तूफान इसका मुंतजर था। अजलान, अजलान, बाहर आओ। चचा की धाड़ पर घर के दरो दीवार हिल गए थे। अजलान बिखरे बालों के साथ कमरे से बरामद हुआ, जैसे उजलत में जल्दी से जूतियां पहनकर बाहर निकल आया हो। जी बाबा, अजलान ने जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए कहा और बाबा के सामने हाजिर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सभी लाउंज में जमा हो गए थे, क्योंकि चचा की धाड़ ही बहुत बुलंद थी। लेकिन चचा की धाड़ से बुलंद इनके थप्पड़ की गूंज थी, जो वो अजलान के चेहरे पर जड़ चुके थे। अजलान ने फटी फटी निगाहों से बाबा को देखा और चचा के इस अमल पर सबको सख्ता तारी हो गया। ये क्या कर रहे हो हैदर? ताई माँ को सबसे पहले होश आया। रुक जाएं भाभी, आज मैं इसे जिंदा नहीं बख्शूंगा। घर की बेटी को अकेले छोड़कर आ गया। अरे अजलान, तू इतना बेगैरत कब हो गया? तेरी इन ताई चच्चियों ने तुझे बड़ी मेहनत से मोहब्बत से पाला है, तो इनकी ही परवाह करके मुंतहा को साथ ले आता। चचा ने इसे झंझोड़ दिया। वो चेहरे पर हाथ रखे हैरत से कभी बाबा को तो कभी मुंतहा को देख रहा था। खैर, बात इतनी फैल जाएगी इस बात का आइडिया तो मुंतहा को भी नहीं था। वो भी शजदुद खड़ी थी। सॉरी बाबा। मुख्तसर दो टोक बात करके असलान वापस सीढ़ियां चढ़ गया था और मुंतहा पर जिंदगी में पहली बार ढेरों बोझ आ पड़ा था। इसने अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे झूठा साबित क्यों ना किया? ऐसे कई सवाल थे जिनके फिलहाल मुंतहा के पास कोई जवाब नहीं थे। सरदार, फाइल मेरे हाथ में है, लेकिन लड़की के मुताबिक हकाइक की एक कॉपी इसके पास अभी भी मौजूद है, जिसे वो परसों न्यूज़पेपर में छपवाएगी। एसएचओ ने कॉल करने वाले को खबरदार किया। ठीक है, फाइल मेरे बंदों को दे दो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। सरदार ने तहम्मुल से कहा और कॉल बंद कर दी। आज से एहतिसाब का वक्त शुरू होता है। सरदार मुंह में बड़बड़ाया और सिगरेट का एक गहरा कश लिया। ऐसा लगा जैसे दिलो जान में सुकून उतर आया हो। इसने एक नंबर मिलाया और कुछ हिदायत जारी की और फिर हर किस्म की तसल्ली के बाद कॉल बंद कर दी।
وہ اپنی طرف سے کل کی تمام کارروائی مکمل کر چکا تھا، بس اب کل اس قصے کو ختم کرنا تھا، اور وہ اگلے عمل کو بھی تیار کر چکا تھا، کیونکہ وہ ایسے تو اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ منتہا کل رات سے تھوڑا فکر مند تھی، جیسے گلٹ کا شکار ہو، لیکن اس نے اذلان سے معافی مانگنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ آج وہ صبح جلدی اٹھ گئی اور باغیچے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اس کی نظر بار بار اذلان کے کمرے کی کھڑکی کی طرف بھٹک رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اذلان شاہ سے گھر سے باہر آتا نظر آیا۔ وہ منتہا کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کرتا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ ایٹیٹیوڈ تو دیکھو اس کا، جیسے میں اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں، منتہا نے دل میں سوچا۔ وہ خواہ اذلان سے بیر پال رہی تھی، کسی حال میں چین نہیں مل رہا تھا منتہا کو۔ اذلان نے بائک میں کک ماری تو پیٹرول نہ تھا۔ وہ سیدھ ہوتا بائک کو گھسیٹ کر گھر سے باہر لے گیا۔ منتہا اس کی اگنورنس کو دیکھ دیکھ کر کڑتی رہی۔ اپنا نظر انداز ہونا اس سے برداشت ہی تو نہ ہو رہا تھا۔ غصے میں پاؤں ٹختی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ، میں کیوں ایک فضول سی بات کو سوچے جا رہی ہوں۔ آج تو بہت خاص دن ہے۔ آج تو پولیس جامعہ میں ڈرگز ڈیلر کو پکڑنے جائے گی، اور بالآخر میں نے بھی اس ملک کی فلاح کے لیے کچھ کیا۔ منتہا دل ہی دل میں خوش ہوتی ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ کر کے دل لگا کر تیاری کی۔ بلیک جینز کے ساتھ بلیک سوئی کی کڑھائی کا کرتا پہنے، مہرون مفلر گلے میں ڈالے، منتہا دفتر کے لیے نکل گئی۔ ارادہ تھا دوپہر میں جامعہ جائے گی، لیکن صبح دفتر جا کر وہ اپنا آرٹیکل مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے نکل کر مین اسٹریٹ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے آتی گاڑی کا دروازہ کھلا، اور اس میں سے ایک عورت نے نکل کر منتہا کے چہرے پر کچھ اسپرے کیا، اور لمحوں میں منتہا نے حواس کھو دیا۔ وہ بلیک گاڑی منتہا کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ منتہا نے بمشکل بھاری ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن پہلی کوشش ناکام رہی۔ اس نے بند آنکھوں سے اپنے ذہن پر زور دیا تو صبح کی بھولی بسری یاد نے اس کی آنکھیں پھٹ سے کھول دیں۔ وہ حیرت سے پھٹی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ایک زیر تعمیر بلڈنگ کا کمرہ تھا، جہاں پر اسے ایک کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ منتہا نے ہلنے کی بہت کوشش کی، بہت جدوجہد کی کہ وہ اپنا آپ ان رسیوں سے آزاد کرا لے، لیکن ناکام رہی۔ تھک ہار کر اس نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ منتہا کے چہرے پر خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اب کیا ہوگا؟ منتہا نے بے بسی سے سوچا۔ جب ہی اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ پر اس کا دل بیٹھ گیا، اور ایک لمحے میں ساکت ہوئی تھی۔ تو وہ آپ ہیں جس نے دن رات ایک کر کے میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کی؟ سرد آواز پر منتہا چونکی، کیونکہ آواز جانے پہچانے تھی، لیکن منتہا پہچان نہ سکی۔ I like your effort، اسی لیے آج آپ یہاں موجود ہیں۔ پھر سے طنز ہوا، اور کوئی عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ منتہا نے بے بسی اور خوف سے آنکھیں موند لی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ سامنے والے کو دیکھ سکے۔ ارے آنکھیں کیوں بند کر رہی ہیں آپ؟ آپ کو تو عادت ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کی۔ یہ آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ پھر سے سخت طنز ہوا، لیکن منتہا ساکت بیٹھی رہی۔ آنکھیں کھولیے جناب اور دیکھیں آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے۔ آج آپ کا سامنا کس شخص سے ہو رہا ہے؟ سردار کی اسپاٹ آواز پر منتہا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اذلان شاہ، اس کا نکما کزن؟ منتہا ششدر بیٹھی اسے تک رہی تھی، جبکہ وہ سکون سے مسکرا رہا تھا۔ سردار اذلان حیدر شاہ، مائی ڈیئر منتہا مظہر۔ اذلان نے اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے مسکراتے لہجے میں کہا، اذلان، یہ کون سا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ کھولو مجھے، کیسا مذاق کر رہے ہو یہ تم؟ منتہا نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، آواز نہ آئے مجھے اب تمہاری۔ بہت سن لی تمہاری چک چک، اب بس چپ کر کے میری سنو۔ اذلان کی دھاڑ پر در و دیوار ہل گئے، اور آج پہلی بار منتہا کو محسوس ہوا، عورت چاہے عمر میں مرد سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ طاقت میں مرد کے سامنے کمزور ہی رہی ہے۔ آئی بیٹ یو منتہا، تم تم بہت بری ہو۔ میرا جینا حرام کیا ہوا ہے تم نے۔ گھر میں تو چلو سمجھ آتی ہے کہ تم مجھے ذلیل کرتی ہو، لیکن کوئی میرے بزنس پر ہاتھ مارے، اسے تباہ کرے، جان نہ لے لوں میں اس کی؟ اذلان نے سختی سے کہا۔ کیا کیا مطلب؟ منتہا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آپ کی شاید قوت سماعت کم ہو گئی ہے۔ ابھی میں نے اپنا تعارف کروایا ہے، سردار اذلان حیدر شاہ، دی گریٹ ڈرگ ڈیلر آف جامعہ یونیورسٹی۔ اذلان کی بات پر منتہا کو سانپ سونگھ گیا۔
वो पत्थर बनी इसको देखती रही। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अजलान? मुंतहा ने नफरत से सवाल किया। तुम नहीं, आप। अदब पहला करीना है हर रिश्ते में। मुझे तो तकरार करती लड़कियां जहर लगती हैं। अजलान ने बेजारियत से कहते सिगरेट सुलगाई। अजलान प्लीज मुझे खोल दो, मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुंतहा ने मिन्नत की। मैं नहीं जानता कि ये रस्सियां कैसे खुलती हैं। अजलान का अंदाज छेड़ने वाला था। शट अप, मुंतहा ने गुस्से से कहा। वाह, रस्सी जल गई पर बल न गया। अजलान ने सिगरेट का गहरा कश लेते कहा। अजलान मत भूलो कि मैं कौन हूँ, और तुम इतने घटिया कब हो गए कि ड्रग्स डीलर बन गए? तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का जरा पास न था? मुंतहा ने जज्बाती ब्लैकमेलिंग दिखाई। आपकी कोई भी बात मुझे मोम नहीं कर सकती। देखे तो सही मैं कितना कामयाब हो गया हूँ। मेरे एक इशारे पर आप अगवा हो गई। आपकी महीनों की मेहनत, वो लाल फाइल बगैर किसी मुशक्कत के मेरे कब्जे में है, क्योंकि आपका वो सो कॉल्ड एसएचओ मेरे लिए ही काम करता है। देखे ना, आपका निकम्मा कजन इस वक्त का कामयाब तरीन आदमी है। अजलान ने तबीयत के बरक्स लंबा चौड़ा जवाब दिया। अजलान तुम कैसे दूसरों की जिंदगी से खेल सकते हो? मुंतहा ने बहती आंखों से सवाल किया। ऐसे। अजलान ने सिगरेट का कश लेकर धुआं मुंतहा के चेहरे पर छोड़ दिया, और मुंतहा ने जिंदगी में पहली बार अजलान की हंसी की आवाज सुनी थी। हाय निकम्मा अजलान, क्या बन गया? अजलान के लहजे में अजीब सरमस्ती थी। मैं मैं चचा को बता दूंगी, मुंतहा ने रोते हुए कहा। कैसे? सवाल हुआ था। अजलान ने बेबसी से फड़फड़ाती मुंतहा को देखते आईब्रोज को जंबिश देते कहा। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे। मुंतहा सिसक उठी। कहाँ जाने दूं? घर जहां आपके ये रंग जाते ही बदल जाएंगे, या पुलिस स्टेशन जहां अब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी? अजलान ने हंसते हुए कहा। अजलान तुम इंसान कहलाने के काबिल नहीं हो, मुंतहा ने जज्बाती होकर कहा। चले आए, फिर मैं आपको हैवान से मिलवाता हूँ। अजलान ने कहते साथ ही मुंतहा के चेहरे पर हाथ रखा, और जिस अंदाज में अजलान ने मुंतहा के चेहरे पर हाथ रखा, मुंतहा की रूह तक कांप गई। ये ये क्या कर रहे हो तुम? मुंतहा ने कांपते लहजे में पूछा। बस डर गई? अजलान ने मुस्कुराते लहजे में पूछा। तुम तुम्हें वो फाइल मिल गई है ना? और तुम यकीन करो कि मेरे पास इसका कोई बीज अब नहीं है। मैं वादा करती हूँ जिंदगी में दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मुंतहा ने अजलान से मिन्नत की। ना, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। आपसे बड़ी झूठी तो मैंने दुनिया में नहीं देखी। मैं कैसे यकीन कर लूं? अजलान ने इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहा। मैं मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ जाए? मुंतहा ने जल्दी से कहा। निकाह करो मुझसे, मेरी पाबंद हो जाओ, मेरे हुक्म के पाबंद हो जाओ, फिर शायद मैं तुम पर यकीन कर लूं। अजलान ने कुर्सी झुलाते हुए कहा, और मुंतहा का दिमाग घूम गया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? मुंतहा ने गुस्से से कहा। बकवास और मैं? नो माय डियर, मैं तो बिजनेस करता हूँ। देखो ना, बगैर किसी सिक्योरिटी के मैं तुम्हें कैसे आजादी दे सकता हूँ? अजलान की बात पर मुंतहा ने बेबसी से इसे देखा। मेरे लफ्जों का एतबार करो। मुंतहा ने कमजोर से कोशिश की। ना, सोच लें, आजादी के बदले निकाह, दूसरी कोई बात ही नहीं होगी। अजलान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मुंतहा ने बेबसी से इसे जाता देखती रही। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन कोई वापस नहीं आया। सोच सोच कर मुंतहा का दिमाग घूम रहा था कि वो क्या करे। एक करप्ट इंसान से निकाह नामुमकिन बात थी, और ऊपर से इससे छोटा कजन। ऐसा कैसे मुमकिन था? लेकिन जब दोपहर तक हालात ना बदले तो मुंतहा ने हार मान ली, और फिर चीख चीख कर इसने इस अमारत को सर पर उठा लिया। तुमने मुझे लावारिसों की तरह यहाँ अकेला छोड़ दिया। अजलान को सामने देखते ही वो भड़क उठी। तो क्या आपके सामने बैठा आपको तकता रहूं? भाई 100 काम होते हैं मुझे, ऐसे ही तो बिजनेस नहीं चलते। अजलान की बात पर मुंतहा ने तलखी से इसे देखा। गुनाह को बिजनेस कह रही हो? मुंतहा के सवाल पर अजलान ने कंधे उचका दिया, जैसे इसे परवाह ही ना हो। क्यों चीख रही थी? क्या काम है? अजलान ने बेजारी से पूछा, और घड़ी की तरफ देखा जो शाम के 4 बजा रही थी। मुझे घर जाना है, मुंतहा ने कहा। फिर
میں کیا کر سکتا ہوں اس میں آپ کے لیے؟ ازلان نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے کھول دو ازلان، منتہا نے کہا۔ پھر سے وہی بکواس، ازلان نے کہا اور باہر کی طرف بڑھا، لیکن اس کے بڑھتے قدم منتہا کی بات پر رک گئے۔ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جانا، منتہا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا اور ازلان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چ- ایک نیک نام لڑکی کیسے اپنے خاندان کی عزت نیلام کر رہی ہے؟ ازلان کی بات نے منتہا کو پتنگے لگا دیا، لیکن وہ خاموش رہی اور پھر 5 بجے تک ان کا نکاح ہو گیا اور منتہا ازلان حیدر بن گئی، لیکن اب بھی وہ کرسی سے بندھی بیٹھی تھی۔ سب چلے گئے تو ازلان فون پر مصروف ہو گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، منتہا کی بات پر وہ چونکا۔ چلی جائیے گا، اتنی کیا جلدی ہے؟ ازلان نے کہا اور پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اگر گھر لیٹ گئی تو سب کو کیا جواب دوں گی؟ منتہا نے غصے سے کہا۔ میں بھی یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ گھر والوں کو کیا جواب دیں گی لیٹ آنے کا؟ ازلان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سے نظریں موبائل پر ٹکا دیں۔ اور پھر 7 بجے کے قریب منتہا کو اس جگہ سے رہائی ملی۔ وہ دونوں ساتھ گھر آئے تھے، لیکن کالونی کے دروازے پر ازلان نے منتہا جو گاڑی سے اتار دیا تھا۔ منتہا اس کی مہنگی گاڑی دیکھ کر ششدر تھی اور پھر اس نے گاڑی دوسری طرف موڑ لی۔ منتہا تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہی ازلان اپنی بائک پارک کر کے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی تو وہ گاڑی میں میرے ساتھ آیا تھا۔ ایسی بہت سی سوچیں تھیں جنہوں نے منتہا کو جکڑ رکھا تھا۔ کہاں تھی اب تک تم؟ امی کے سوال پر منتہا نے بے بسی سے ازلان کی پیٹھ کو دیکھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور امی کا با آواز بلند سوال بھی سن چکا تھا۔ امی وہ میں نہ کام کر رہی تھی، منتہا نے اٹکتے ہوئے کہا۔ شرم کرو، یہ وقت ہے عزت دار گھروں کی لڑکیوں کا گھر واپسی کا؟ اپنی عزت کا پاس نہیں ہے تو باپ بھائی کی ہی عزت کا خیال کر لو۔ امی نے منتہا کو اچھا خاصا ڈانٹا کہ وہ روحان سی ہو گئی۔ آج کا دن ہی منحوس تھا اور یہ سب اس کے نکمے کزن ازلان حیدر کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن امی کی ڈانٹ کی آواز ابھی تک باہر سے آ رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ منتہا کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور فکر نے اس کی جان ہلکان کر رکھی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ منتہا تم یہ کیا بے وقوفی کرائی ہو؟ سب کو اس کے بارے میں کیسے بتاؤ گی؟ انہی سوچوں نے اسے پاگل کیا ہوا تھا۔ فون کی بیل پر وہ چونکی۔ فون اٹھایا تو ازلان کا نمبر دیکھ کر منہ تک کڑوا ہو گیا۔ اسے موبائل واپس رکھ دیا، لیکن فون متواتر بجتا رہتا، مجبوراً اسے اٹھانا ہی پڑا۔ یہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا؟ منتہا نے تڑخ کر کہا۔ یہی تو وقت ہے بیوی کو فون کرنے کا۔ دوسری طرف سے ابھرتی سرد آواز نے منتہا کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ بکواس مت کرو، منتہا نے وارننگ دی۔ آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ کل اپنی حرام کی کمائی سے آپ کے لیے بادام لاؤں گا تاکہ آپ کو یاد رہے میں آپ کا شوہر ہوں اور اب آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ ازلان نے ایک ہی وقت میں بہت کچھ باور کرایا۔ ازلان تم اپنی حدود کراس کر رہے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سکون سے بیٹھوں گی نہیں؟ میں کل صبح سب کے سامنے تمہارا بھیانک چہرہ رکھ دوں گی، پھر دیکھنا گھر والے تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ منتہا کی بات پر فون کی دوسری جانب ایک بھرپور قہقہ ابھرا۔ اپس، میں تو ڈر گیا۔ بٹ مائی ڈیئر وائف، مجھے یہ تو بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے یا کوئی بھی غلط بات کی ہے؟ ازلان کی بات پر منتہا چونکی۔ اس کے پاس تو واقعی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، مجھ سے اچھی اچھی باتیں کریں۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور اس ٹائم میرے پاس سگریٹ بھی نہیں ہے، ازلان نے بیزاری سے کہا اور اس کی بات پر منتہا بھڑک گئی۔ میں کیوں کروں گی تم سے باتیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اور سیدھی شرافت سے نکاح نامہ میرے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، منتہا نے کہا اور ازلان گنگنانے لگا۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں۔ شٹ اپ ازلان، منتہا غرائی۔ I love you too my wife۔ الٹا جواب، اور ایسا جواب کہ دوسرے کا خون کھولا دے۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ منتہا نے فون بند کرنا چاہا جب ازلان بولا۔ غلطی سے بھی کال بند مت کیجیے گا ورنہ 9 سیڑھیاں اتر کر نیچے آؤں گا اپنی بیوی کے کمرے میں اور پھر وہاں سے مجھے کوئی باہر نکال بھی نہیں سکے گا۔ ازلان کی بات پر منتہا کے چہرے پر خون سمٹ آیا۔
اس نے فون بند کرنے کی جرت نہ کی، لیکن آگے کوئی بات بھی نہ کی، اور مزید بات تو اس رات اذلان نے بھی نہیں کی تھی۔ دونوں جانب خاموشی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ منتہا، یہ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ امی کے سوال پر منتہا کے سامنے بیٹھے اذلان نے اس کی طرف دیکھا۔ 2 لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور منتہا نے نظریں پھیر لیں۔ رات نیند نہیں آئی امی، سر میں بہت درد تھا، منتہا نے مری مری آواز میں کہا۔ حیدر، وہ تم کل منتہا کے رشتے کی بات کر رہے تھے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ، اگر فیملی اچھی ہے تو انہیں بلا لو اس سنڈے کو گھر۔ تائی ابا کی بات پر کھانا کھاتے اذلان نے سرد نظروں سے منتہا کو دیکھا اور پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن منتہا کے لقمے حلق میں پھنس گئے تھے۔ میں منتہا کے لیے بیسٹ ہی سلیکٹ کروں گا بھائی جان، یہ آپ کی نہیں میری بیٹی ہے، چچا نے محبت پاش نظر سے منتہا کو دیکھتے کہا۔ اذلان نے ناشتہ ختم کیا اور اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اس سب معاملات میں اس کی کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ کدھر چلے برخودار؟ تایا کی آواز پر اذلان نے ادب سے انہیں بتایا کہ آج اس کا سپلی کا پیپر ہے، دعا کیجیے گا کہ وہ کلیئر کر لے۔ اس کی فرما برداری پر منتہا کو غش آ گیا۔ کتنا بڑا دھوکے باز انسان ہے یہ۔ اذلان سب سے دعائیں لے کر پیپر دینے چلا گیا اور منتہا نے آج دفتر سے چھٹی لے لی۔ طبیعت جو ناساز سی تھی، دکھی دل کو تھامے جب بستر پر لیٹی تو نیند کو بھی اس پر رحم آ گیا۔ وہ اذلان کو گالیاں دیتی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ تائی، کچھ کھانے کو ملے گا؟ اذلان کی آواز پر کچن میں چائے بناتی منتہا نے مگ پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ ہاں کیوں نہیں میری جان، تائی نے لاڈ سے کہا اور منتہا کو آواز دی۔ منتہا، بھائی کو کھانا گرم کر کے دو۔ تائی کی بات پر اذلان نے دل ہی دل میں لاحول پڑھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منتہا نے جبرن کھانا گرم کیا اور امی کے حکم پر اذلان کے کمرے میں ٹرے دینے چلی گئی۔ آج پہلی بار منتہا جیسی بولڈ لڑکی اذلان حیدر کے کمرے کی طرف جاتے گھبرا رہی تھی۔ شاید رشتے کی نوعیت نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اسے دروازے پر نوک کیا اور اندر سے اجازت ملتے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، بلیک ٹریک پہنے بالوں کو جل سے سیٹ کر رہا تھا۔ ارے، ہماری زوجہ محترمہ آئی ہیں، واہ! اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ! منتہا نے تلخی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی ووکیبلری بہت کمزور ہے، شٹ اپ کے علاوہ آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں آتا۔ اذلان کا انداز دل جلانے والا تھا۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم نے اذلان حیدر، جان لے لوں گی میں تمہاری۔ مجھے مشکل میں پھنسا کر تم خود کو کیسے اتنا پرسکون ظاہر کر سکتے ہو؟ پرسوں مجھے ایک فیملی دیکھنے آ رہی ہے اور تمہیں کوئی پرواہ بھی نہیں؟ منتہا نے اس کا گریبان تھام لیا، انداز جارحانہ تھا۔ جیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اذلان نے کمزور سے لہجے میں پوچھا۔ میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں تم نہیں جانتے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے اذلان، اس رشتے کی حقیقت تمہیں سب کو بتانی پڑے گی۔ منتہا کی بات پر دروازے میں ساکت کھڑے چچا جان کی ٹانگیں بے جان ہو گئیں اور اذلان جو پہلے ہی اپنے باپ کو دیکھ چکا تھا بھرپور ایکٹنگ کرنے لگا۔ منتہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ تو میری بڑی ہیں، اس طرح آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ میرے کمرے میں آئیں اور اپنے فضول کے جذبات کا مجھ سے اظہار کریں۔ اذلان نے اپنا گریبان چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن منتہا نے اس کا گریبان نہ چھوڑا۔ منتہا، اذلان کا گریبان چھوڑ دو۔ ہادی بھائی کی پاٹدار آواز نے منتہا کی جان نکال دی۔ وہ ہمنک بنی پلٹی اور اسے لگا شاہ ہاؤس کی ساری منزلیں اس پر گر گئی ہوں۔ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گے منتہا، میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ تم تم اذلان کو ہراس کر رہی ہو، اپنے ہی کزن کو۔ اگر پسند کرتی تھی تو چچا کو کہہ دیا ہوتا، وہ تو ویسے ہی تم پر فدا ہیں، فوراً تمہیں اپنی بہو بنا لیتے۔ ہادی کے لفظ تھے یا کوئی تیزاب؟ منتہا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چچا اور ہادی کو دیکھا اور وہ چکرائی۔ اوہ خدا، یہ کیا ہو گیا؟ ہادی بھائی، میری طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں انہیں کب سے روک رہا ہوں لیکن یہ باز ہی نہیں آ رہی۔ اذلان کی بات نے منتہا کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ ہادی بھائی صاحب آئیں تو بتا دینا، میں منتہا کا رشتہ مانگنے آؤں گا، چچا نے سنجیدگی سے کہا اور واپس مڑ گئے۔ ہادی بھائی کی آنکھوں کے بے اعتباری منتہا کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی، میری بات سنیں۔ منتہا ہادی کے پیچھے بھاگی لیکن بے سود، اور پھر بالا ہی بالا پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ منتہا کی شادی اذلان سے ہونا طے پئی۔ اذلان نے ہر ملا اس شادی سے انکار کیا، لیکن اس کے انکار کو تایا نے مستند کر کے نکاح کی تاریخ طے کر دی۔
اور آج منتہا اذلان حیدر کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت سے دکھوں میں سب سے واضح دکھ یہ تھا کہ گھر والوں نے اذلان کو اس رشتے کے لیے کنونس کیا تھا۔ آج کل سب بس اذلان کے گن گا رہے تھے، کیونکہ خاندان کی عزت کی بقا کے لیے اذلان نے نکاح کی حامی بھر دی تھی، کیونکہ ہادی نے خود منتہا کا اذلان کے لیے اظہار محبت اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہ اس کی بات کے انداز کو غلط معنوں میں لے گیا اور منتہا کو حقیقت بیان کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ اذلان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے منتہا کے پاس جانے کی زحمت نہ کی۔ پھر سنائیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اذلان کے طنز پر منتہا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، منتہا نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اوئے، میں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جو کیا ہے آپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہے۔ میں ملنگ سا بندہ اپنی دنیا میں مست تھا، خواہ مخواہ آپ نے آ کر میری زندگی میں ہلچل مچا دی، پھر میرے بزنس کو ایکسپوز کیا، پھر خود ہی اظہار محبت کر بیٹھی۔ کیا عزت رہی آپ کی اس گھر میں۔ تائی تو میری بلائے لیتی نہیں تھک رہی کہ میں نے ان کی بیٹی کو اپنا لیا، ورنہ کیا عزت رہ جاتی ان کی۔ اذلان کی سرد آواز پر منتہا نے غصے سے اسے گھورا۔ ایسے مت دیکھیں کہیں محبت ہی نہ ہو جائے۔ اذلان نے منتہا کو آنکھ ماری تو منتہا نے سرد سانس لی۔ اب تو یہ ساری زندگی کا رونا تھا۔ کیا چاہتی ہیں؟ اذلان نے سوال کیا۔ پتہ نہیں۔ منتہا کی بے بسی پر اذلان کو اس پر شاید رحم آ گیا۔ رشتے ہو دل سے قبول کر لیں، اذلان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے کہا، جیسے اس کے دل کے راز پانا چاہتا ہوں۔ کیسے قبول کر لوں؟ تم کرمنل ہو اور میں حق کے لیے آواز بلند کرتی ہوں، کیسے گزارا ہوگا؟ منتہا کی بات پر اذلان نے بے اختیار قہقہہ لگا بیٹھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ یہاں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہیں اور اب بھی میری مخالفت کر رہی ہیں؟ اذلان کے ہنسنے پر منتہا رونے لگی، اور شاید اس کے دل ہار کر رونے پر اذلان کے دل کے تار پہلی بار منتہا کے لیے چھڑ گئے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اذلان نے اس کے سامنے بیٹھتے کہا۔ میری گھر میں اب کوئی عزت نہیں ہے۔ منتہا جیسے تھک گئی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں اس نے گھر والوں کی بدسلوکی برداشت کی تھی۔ سبھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ ماں تو بات بے بات تانے دے رہی تھی کہ منتہا نے ان کی عزت خراب کر دی۔ 1 ماہ میں آپ گھبرا گئیں، اور میں جو پچھلے کئی سالوں سے گھر والوں کے رویے برداشت کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کبھی سوچیں گی تو آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ اذلان نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا، اور منتہا نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے آگاہی کے دروازے کھلے ہوں۔ باپ کا چڑچڑاپن، آپ کی نفرت، ہادی بھائی کا احسان، تائی چچی کی ہمدردی۔ کیا ایک ماں کے مر جانے سے میں دنیا کا نکما، منحوس اور بیکار شخص ہو گیا تھا؟ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ مجھے چھوڑ کر اپنے بھائی کے بچوں کو فرما بردار سمجھنے لگے۔ میرے علاوہ ان کو سب پر اعتبار تھا، اور میرے علاوہ ان کو سب سے محبت تھی۔ اذلان نے منتہا کا ہاتھ تھامتے بڑی اداسی سے کہا۔ اذلان، تم… منتہا کے پاس جیسے لفظ ہی نہ تھے۔ ایسا لگا تھا جیسے پہلی بار وہ اذلان سے ملی ہو۔ یہ لڑکا تو دل میں بڑا درد لیے پھرتا تھا۔ تم نے کبھی اپنے لیے آواز کیوں بلند نہ کی؟ منتہا نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ کس کے سامنے کرتا؟ نکما لفظ، مجھے لگتا ہے کہ میرا نام ہی نکما حیدر ہے، نہ کہ اذلان حیدر۔ بس اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ڈرگز ڈیلرنگ میں چلا گیا۔ بہت پیسہ کمانا تھا میں نے۔ سوچا جب کسی کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کسی کی پرواہ کروں؟ بس اسی لیے یہ سب شروع کیا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ سوری اذلان، مجھے معاف کر دو۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ تمہیں اس گناہ کی طرف لے کر جانے والے تو ہم خود ہیں۔ منتہا نے اس کے ہاتھوں پر سر ٹکاتے روتے ہوئے کہا، اور اذلان اس کی حرکت پر ششدر رہ گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اسے اہمیت دے رہا تھا۔ وہ حیران سا منتہا ہو تکے گیا۔ پلیز تم یہ سب چھوڑ دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری ہو کر رہوں گی۔ میں خود تمہیں اس گناہ سے نکالنا چاہتی ہوں۔ چچا سے بھی بات کروں گی کہ وہ تمہارے ساتھ اپنا رویہ بدلیں۔ یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی، لیکن پلیز تم یہ گناہ والا کام چھوڑ دو۔ پلیز، میرے دل سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ ہم نئے سرے سے زندگی کی شروعات کریں گے۔ منتہا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ آج اذلان کے لیے نیا دن تھا، بالکل اجنبی احساس۔ سوری، یہ ممکن نہیں۔
अज़लान ने बेबसी से कहा। क्यों? मुंतहा ने जल्दी से पूछा। मुंतहा, आप नहीं जानती ये कैसा धंधा है। यहाँ ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। आप क्या चाहती हैं, मैं इस सब को छोड़ दूँ? फिर क्या होगा? कोई और मेरी जगह ले लेगा और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जामिया के प्रिंसिपल से लेकर पुलिस एहलकारों तक सब इसमें शामिल हैं। मुझे जब पता चला था आपका कि आप मेरे खिलाफ काम कर रही हैं, तो यकीन करें मैं डर गया था कि कहीं आप किसी और डीलर के हत्थे न चढ़ जाएं। मैं आपका नुकसान होते नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों इस दिल ने हमेशा आपकी खैर की दुआएं ही की हैं। इसलिए आपको अगवा कराया और निकाह किया। मैं ये सब नहीं छोड़ सकता, चाहूं भी तो नहीं, क्योंकि ये सब ऐसे ही रहेगा। हाँ, मेरे छोड़ने पर आप और मैं दोनों खतरे में आ जाएंगे। अजलान ने जैसे हकीकत इसके सामने रखी। क्या? क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा नहीं करोगे? प्लीज लोगों की जिंदगियों से मत खेलो। तुम इस सब का हिस्सा रहो अगर ये इतना ही जरूरी है। लेकिन क्या तुम इनके खिलाफ खड़े होकर इंसानियत के लिए काम नहीं कर सकते? जैसे साथ तुम इनके हो, लेकिन प्लीज अपने तौसफ से लोगों को ड्रग्स मत दो। मुंतहा ने एक आखिरी कोशिश की। वो इसे इस गुनाह से पाक करना चाहती थी। अजलान खामोश रहा। फिर जब मुंतहा की उम्मीद टूटने के करीब थी, अजलान की बात ने इसकी जिंदगी में नई उम्मीद भर दी। ठीक है, मैं इनका सरदार ही रहूंगा, लेकिन ड्रग्स के नुकसान को खत्म कर दूंगा। तरसील जारी रहेगी, लेकिन वो ड्रग्स नहीं होंगे। लोगों को बेवकूफ बनाकर इनकी जिंदगी बचाने में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। अभी जो लोग मुझसे डरते हैं, मैं इनको अपने ऊपर हावी नहीं कर सकता। और अगर मुमकिन हुआ तो कुछ अरसे बाद हालात के मुताबिक सब ठीक करने की भी कोशिश करूंगा। अजलान की बात पर मुंतहा ने बहती आंखों के साथ इसे देखा। होठों पर बड़ी मीठी सी मुस्कुराहट थी। ये शख्स क्या था? कितनी ज्यादतियां की थी मुंतहा ने और घर वालों ने इसके साथ, लेकिन एक दफा नरमी दिखाने से कैसे ये शख्स नरम पड़ गया। अपनी इज्जत और अना का मसला नहीं बनाया और मुंतहा की बात मान ली। मुझे अच्छे लगने लगे हो तुम अजलान। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगे? मुंतहा की बात पर अजलान ने चौंक कर इसे देखा। तो क्या वो इजहार मोहब्बत कर रही थी? वो तो एक तरफा मोहब्बत का शिकार रहा था। इसने तो कभी ये बात खुद से भी नहीं की थी। फिर मुंतहा कैसे ये सब कह गई? प्लीज इनकार मत करना, तुम्हारे बगैर अब गुजारा मुमकिन नहीं। मुंतहा ने इसकी नाक को नरमी से छूते कहा। सोच लें, खानदान भर का निकम्मा लड़का हूँ। अजलान ने छोटी सी शरारत करते कहा। सोच लिया? निकम्मे? दोनों का जिंदगी से भरपूर कहका कमरे में गूंज गया। अब यहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी।